हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम है, वो नाम जो सब नामों से आला है। आप सबको पादी नोबल सैमुअल का और हमारे जो दोस्त बहन भाई जो कनाडा में हैं, वैनकूवर में खासतौर पर इस वक्त हमारे साथ एवेंजलिस्ट इकबाल दास साहब, हमारी प्यारी बहन रसला यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। तो हम आपको वेलकम कहते हैं जी। वेरी गुड मॉर्निंग कनाडा वालों, कैसे हैं जी आप? जरा अनम्यूट कर लें अपने आप को। और जी हाँ जी जी, खुदावंद के फजल और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। खुदावंद का शुक्र शुक्र शुक्र। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जो अल्फाज मैं इस्तेमाल किया करता था 2003 में जब रेडियो का प्रोग्राम किया करता था, तो मैं इकबाल में कहा करता था जी, हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद। तो फिर खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम इस बाइबल टीवी ग्लोबल के वसीले से अब ये कहते हैं कि वाकई हम सरहदों की कैद से आजाद हैं। आमीन, बिल्कुल है जी। Praise the Lord, praise the Lord। मैं आप दोनों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अपना टाइम निकालते हैं और आपका इंतजार होता है जी हमें। तो ये हमें बड़ा आप लोगों का इंतजार होता है। बहन डोली, बात यह है कि ये तो प्यार है, मोहब्बत है खुदावंद की जो उसने हमारे दिलों में डाली है। और सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि हम खुदावंद का पाक कलाम लेकर आते हैं। आमीन। सबसे जो खूबसूरत बात है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ सारे माध्यम के लिए। बहन भाइयों, ये आपका अपना चैनल है बाइबल टीवी ग्लोबल, और आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ पर भी इंटरनेट है वहां पर बाइबल टीवी है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। हमारी वेबसाइट है, उसको आप विजिट कीजिए www.bibletvglobal.com। इसके अलावा हम जादू बॉक्स पर हैं जी, ये एक डिवाइस है जिसे आप अपने टीवी के साथ लगा सकते हैं और पूरी दुनिया में जादू बॉक्स जो है वो देखा जाता है। फिर अमेजोन की जो फायर स्टिक है वो आप यूज कर सकते हैं अपने टीवी के जो यूएसबी की पोर्ट्स में आप लगाइए और सारे चैनल आप एंजॉय कीजिए। ये को मैं अमेजोन की इश्तिहार नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपने चैनल के बारे में बता रहा हूँ। और इसके बाद एप्पल टीवी पे भी हम मौजूद हैं और आपके पास फ्री ऐप जो है वो मौजूद है। ऐप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो ये देखिए, मैंने ये इसको किया हुआ है, अपने उस पे डेस्कटॉप पे डाला हुआ है। और इसको जब आप ऐप में जाएंगे तो आप उसको वहां पर आप उसको टाइप करें, ये एप्लीकेशन है उसकी। यहाँ पर जब आप टाइप करेंगे तो बाइबल टीवी ग्लोबल जब आप टाइप करेंगे तो ये साइन जो है ये आपको मिलेगा। सॉरी मिलेगा ना, ये वाला। तो इस यहाँ पर आप देखें कि रेडियो का भी और टीवी का भी जो साइन है, तो जब आप लाइव प्रेस करेंगे तो ये आपको जो ना ये देखेंगे ये शुरू हो गया प्रोग्राम, क्योंकि मैंने साउंड जो बंद किया हुआ है। तो ये आपको यहाँ से आप इसको उस पे एंड्रॉयड में, एप्पल में, जिस पे भी आप जाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। रेडियो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप बिजी होते हैं और आप रेडियो सुनना चाहें तो रेडियो पे भी आप जा सकते हैं। ये रेडियो है, ये रेडियो है। सॉरी, तो ये मैं आपको एक सिर्फ बता रहा था कि ये वो माध्यम है जिसके जरिए आप जैसे अभी हम फेसबुक लाइव हैं तो फेसबुक पे दो पेज हैं। एक है आपका जो बाइबल टीवी ग्लोबल का, और दूसरा जो है वो हमारा जो मेरा पर्सनल पेज है। तो आप बाइबल टीवी ग्लोबल पे जाएं और वहां से आप इसको आप लॉग इन कर सकते हैं और प्रोग्राम को जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिनसे आप अभी तो खुदा का शुक्र जी, ये जो डिजिटल मिनिस्ट्री है ये इतनी पावरफुल है कि आप जहां भी हों, आप बैठे हुए अपने ऑफिस में हैं, घर पे हैं, जहां पर भी आप हों, आप इस चैनल को जो है वो देख पाते हैं। तो थैंक यू आपका। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और ज़बूर 24 की चंद आयात जो हैं वो मैं आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। Psalm 24 verse 7 to 10। खुदा का पाक कलाम सुनिए। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ो ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवी और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ो उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। खुदावन के जिंदा मौत पर लापता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे और मैं बहन पिछला से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए चीजों अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की शुक्रगुजारी करें।
जिंदा कदूस जलाली आसमानी अब्बा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया कि दुनिया के कोने कोने से जहां तक भी खुदावंद ये मीडिया जाता है, वहां से लोग इकट्ठे होकर तेरे नाम को ले सकते हैं, तुझे पुकार सकते हैं, तेरी जय जयकार कर सकते हैं और खुदावंद तेरे कलाम को सीख और सिखा सकते हैं। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए खुदावंद, जिसको तूने मुकर्रर किया कि ये बहुत से लोगों के लिए खुदावंद तालीम और तरबियत जो मसीही तालीम है, जिसके लिए खुदावंद इस आखिर जमाना में हम में से हर एक की ये अव्वल जरूरत है कि हम तेरे कलाम को और गहराई में सीख सके, समझ सके, दूसरों को सिखा सके, तेरी बादशाही का काम कसरत से कर सके। खुदावंद तूने ये मौका दिया है, हम शुक्रगुजार हैं पास्टर नोबल के लिए और इनकी कलीसिया के लिए और इस खुदावंद टीवी चैनल के लिए, जिसकी बदौलत खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में फैलाने का एक जरिया खुदावंद तूने कायम किया है। एक एक रूजान बदन जो इस वक्त खुदावंद ऑनलाइन है या ऑनलाइन आने के लिए खुदावंद तैयार हो रहे हैं, हम एक एक को तेरे हुजूर में लाते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी खुशहाली और तरक्की चाहते हैं एक एक खानदान पर जो खुदावंद इनके साथ मुंसलिक हैं। और आज जब हम कलाम को सीखें और सिखाएं तो पाक रूह खुदावंद, हम चाहते हैं कि तू हम सब का कंट्रोल ले ले। बंद रूहानी जहन यस्सु के नाम में खुल जाएं, बंद रूहानी आंखें यस्सु नासरी के नाम में खुल जाएं, बंद रूहानी कान यस्सु के नाम में खुल जाएं और जो कुछ हम पढ़ें और सीखें और सुने उसको हम समझ सके और अपनी जिंदगियों में अप्लाई कर सके, ताकि मसीह की आमद तक खुदावंद कोई भी इस जिंदा मौसर ला तब्दील कलाम से बेबहरा ना रहे और कोई भी ऐसा ना हो जो कह सके कि उसने तेरा कलाम नहीं सुना। खुदावंद हमें ले और इस्तेमाल कर, यस्सु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बहना भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं बहन, थैंक यू आपका। प्रोग्राम जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले वीक भी हमने खुदावंद के जो पाक कलाम में से अकीदे के बारे में सीखा, तो आज भी हम उस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और अपनी नोटबुक को लें, हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। तो आइए खुदावंद की तारीफ करते हैं, उसकी इस्ताइश करते हैं और ये खूबसूरत क्वायर एस्टिनेशन रिफॉर्म चर्च की क्वायर के साथ मिलकर हम खुदावंद की इस्ताइश और उसकी तमजीद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कैसे उसको, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमने इस पे आज जो इस सब्जेक्ट है इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो मेजर जो सब्जेक्ट हैं अबाउट गॉड के, हमने खुदा के बारे में सीखा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसके एट्रीब्यूट जो हैं उनके बारे में हमने सीखा कि खुदा परवरदिगार है, खुदा उन क्रिएटर है, पालनहार है। और फिर हमने खुदा यीशु मसीह की जो शख्सियत है उसके बारे में सीखा, अबाउट द पर्सन ऑफ क्राइस्ट एंड अबाउट द सनशिप ऑफ क्राइस्ट। तो आप अपने नोट्स को भी जरा साथ साथ देखें कि अगर आपने तहरीर किया हो तो आपको ये बातें जो है वो जरूर याद रहेंगी। दूसरी एक और जो बात हमने सीखी और अबाउट द हेरेसीज के भाई इकबाल ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बयान को किया, इस बात को कि जो अकीदा था उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, तो क्यों ये तहरीर किया गया और क्यों उसको रसूलों का अकीदा कहा जाता है। हालांकि रसूलों ने इसको तहरीर नहीं किया, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन थी और वो एक कसौटी थे जिनकी वजह से कलाम मुकद्दस की रोशनी में इस अकीदे को जो है वो सामने लाया गया। और उसके बाद हमने खुदावंद के पाक रूह के बारे में सीखा। अभी हम इसके बारे में मजीद भी सीखेंगे पाक रूह के बारे में, लेकिन कल मैं बात करता, सॉरी कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और उसको हम मिस्र के सैटेलाइट पे नहीं कर पाए। तो कल हमने सीखा था कि खुदावंद मसीह की जो सफरिंग है, जो उनकी पेन है, ईसाया 53 बाब के मुताबिक, उसके बारे में हमने देखा कि वो एक हकीकत है और वो कामिल इंसान होते हुए उन्होंने इस तमाम दुख और तकलीफ को बर्दाश्त किया। और उनकी मौत के बारे में जो गलत फहमियां हैं अबाउट द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बारे में हमने कल गौर किया कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जी वो मसलूब नहीं हुए और उनकी लाश को चुरा लिया गया, और वो कई लोग कहते हैं वहां से भागे थे कब्र में से निकल कर। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट अवर माइंड कि क्या हमने कल जो है सीखा। तो मैंने इस बारे में ये बताया था कि ये मौत जो है, उनकी मसलूबियत जो है उसके बारे में। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो खुदा मसीह की जो मसलूबियत के बाद, उनके मरने के बाद खुदा मसीह जो है
وہ کہاں پر گئے اور ریزریکشن جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، خدا مسیح کے مردوں میں سے جٹنے کے بارے میں. تو میں خداوند کے زندہ خوبصورت پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، اور افسیوں اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر تو 11ویں آیت تک ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ بائبل مقدس کو لیں. افیشین چیپٹر 4 1 to 11 صفحہ نمبر 186 پر ہے. اگر بہن آپ کے پاس اردو کی بائبل ہے یا انگلش کی ہے؟ اردو کی. اگر پلیز آپ میری مدد کیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس پروگرام کو خوبصورت بنائیں. میری اچھا ہے، میری خواہش ہے کہ میں لائیو کالز بھی لے سکوں. لوگ کال کرتے ہیں لیکن میں ڈسٹربنس جو ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے کہ جی موسم کیسا ہے، جی آپ نے سوٹ بڑا پیارا پہنا ہے، اقبال صاحب کی ٹائی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو میں اس کو بہت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں لائیو کال نہیں لیتا. لیکن ایک دن ہم رکھیں گے کہ ضرور ہم لائیو کال جو ہم کو لیا کریں. تو ایفیشین چیپٹر 4 ورس 1 to 11 افسیوں کا 4 باب پہلی 11 آیات خداوند کے سندر پاک کلام میں سے ہم سنیں گے، اور ہماری پیاری بہن نولی جو ہے وہ اس کلام کو ہمارے لیے تلاوت فرمائیں. جی بہن. افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر کون سی آیت تک؟ 11 آیت تک. یہاں یوں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے. ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. پریز دی لارڈ. خدا ان کا شکر ہو. آئیے عزیزو ہم دعا مانگیں اور پاک روح کو دعوت دیں کہ وہ ہماری عقلوں کو روشن کرے تاکہ ہم خداوند کے سندر پاک کلام کو خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھ سکیں. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے سندر چرنوں میں آتے ہیں، اور اے پیر خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے. تیرا یہ وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خداوند ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. اس وقت خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں جو کہ تیرے کلام کو سن رہے ہیں، خداوند دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، ان سب کو بڑی برکت دینا. تیرے بندہ کے لیے، اپنے بھائی اقبال دت کے لیے، اپنی بہن کے لیے، کے لیے، اور خداوند اپنے لیے میں تیرے پاک روح کی معمولی چاہتا ہوں. سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. 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 پریز دی لارڈ. جی بھائیو، مضمون بڑا ہی خوبصورت ہے، اور جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، سب کٹھے بیٹھے ہوتے اور آپ سے بات کر رہے ہوتے تو وہ تو اور ہی زیادہ اچھا ہونا تھا، آپ کی فیڈ بیک. لیکن بعد میں آپ ضرور اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ایک پیرنٹس نے اپنے جو بچے تھے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کی نئی ٹیچر کیسی ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹیچر تو بڑی اچھی ہے لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو بچوں سے پوچھ لیتی ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بڑے تیز ہیں،
تو ہم اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو آپ سے پوچھ لیں گے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بھائی آج جب ہم بات کر رہے ہیں رسولوں کے عقیدے کی اور اس میں جو حصہ آتا ہے جی کیونکہ ہم آج جس پر غور کرنے کو ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا، مصلوب ہوا اور عالم ارواح میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ وہ پورا ایک فیتھ جو اس کا جو حصہ ہے، ایمان کا جو حصہ ہے، اس کو آج ہم زیر باس لائیں گے. تو مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ آپ گزار کیجئے، فرمائیے کہ یہ جو عالم ارواح ہے یہ کیا ہے. کیونکہ کل ہم نے یہ تو ایک بات طے کی کہ خدا یسوع مسیح مر گئے اور ان کا جو جسم تھا وہ قبر میں تھا، اور روح جو ہے جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو وہ جو سول جو تھی خداوند نے، وہ جو روحوں کا رکھوالا ہے، اس کے ہاتھوں میں اس نے سونپ دی. اور بدن جو ہے اس کا خداوند جو کہ جس میں گناہ نہیں تھا اور وہ پاک بدن تھا، اور وہ بدن جیسے کہ باقی جو جسم ہے وہ ڈسمنٹل ہو جاتے ہیں، ان کا جو گوشت اترنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن خداون کا بدن جو اس بارے میں دیکھیں وہ اس کو محفوظ رکھے گا. تو خداون کا جو بدن تھا وہ قبر میں رہا 3 دن، اور کیونکہ اس میں گناہ نہیں تھا تو وہ باڈی جو ہے وہ ڈسمنٹل نہیں ہوئی. اور خدا مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کفن جو تھا وہ اسی جگہ پہ پڑا تھا، اور وہ رومال جو سر پہ باندھا ہوا تھا وہ بھی اسی طرح تھا. تو جیسے ایک اس میں سے جیب میں سے موتی جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کو اس طریقے سے وہ بدن جو ہے وہ اس کفن میں سے باہر آ گیا. جبکہ ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جو خدا لازر کو زندہ کیا، اس کو بھی دیکھتے ہیں کفن سمیت وہ باہر آیا. تو خدا مسیح کا جو کفن تھا وہ یہاں پر پڑا رہا قبر میں، اور وہ اس میں سے بدن جو تھا وہ باہر آ گیا، پاک بدن تھا. تو عالم ارواح کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہے، اور پھر ہم اس کے بارے میں طے کریں گے کہ کیوں خدا مسیح کو اس میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور what is the biblical significance of this headers. جی پلیز اوور ٹو یو. سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد بائبل ٹی وی گلوبل کا، اور پاسٹر جی آپ کا، پاسٹر نوبل سیمول صاحب کا، کہ آپ موقع دیتے ہیں کہ ہم مل جل کے خدا کے کلام کو پاک روح کی رہنمائی میں سیکھیں. سوال بہت ہی اچھا ہے. عالم ارواح، تو اگر ہم پرانا عہد نامہ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں لفظ پاتال یوز ہوا ہے، پاتال. اور عبرانی جو لفظ ہے اس کے لیے اس کو شیول کہا گیا ہے، اور نئے عہد نامہ میں جو پاتال ہے اس کو عالم ارواح کہا گیا ہے. اور اس کے لیے یونانی جو لفظ ہے وہ ہے ہیڈیز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی لوکیشن کہاں ہے، کیونکہ آسمان پہ ہے، زمین پہ، یا کہیں. تو اس کے لیے میں 2 آیت جلدی تلاوت کروں گا. یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 14 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. تو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14 باب اور 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے، اور تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے. وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. یہاں ہمیں ایک بات کا پتہ لگ رہا ہے کہ پاتال جو ہے وہ یہ جو پلانٹ ہے ہمارا، اس کے نیچے ہے. کیونکہ حزقیل 28 اور اس کی 2 میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو شیطان ہے اس کا تخت کہاں تھا. تو وہاں لکھا ہے کہ تو وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہے، اور اس سے نیچے جو ہے یہ پاتال کی جو ہے یہ لوکیشن شروع ہوتی ہے. یہ نیچے ہے. دوسری آیت ہم اس کو دیکھیں گے، ایمس 9 کی اس کی 9 کی ہم 20 آیت میں اگر دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، آموس
20 की सॉरी एमएस ओके, ये बाइबल में सफ़ा नंबर 863 पे है। अच्छा, यहाँ लिखा है आमूस 8 की 9 चैप्टर और उसकी 3री आयत में लिखा है, और वो पताल में घुस जाएं तो मेरा हाथ वहां से उनको खींच निकालेगा, और अगर आसमान पर चढ़ जाएं तो मैं वहां से उनको उतार लूंगा। सो पाताल की जो क्या लें आलमे अरवा की जो लोकेशन है वो जमीन के नीचे है। सो भाई साहब, बात ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मती उसका आप कह लें कि मती रसूल की अंजील और उसका 12:40 में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इस खिदमत में कहा था कि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, जरूर है कि इब्ने आदम भी जमीन के नीचे रहे। अब ये आलमे अरवा जो है, इसके 2 जो ये वो जगह है जहां इंसान की रूह और जान जो है ये उनकी टेम्परेरी जो है वो जगह है। अब आलमे अरवा में वैसे तो 5 डिपार्टमेंट्स हैं, वो अलग बात है, हम टू दी पॉइंट रहते हैं। तो लूका, मुकद्दस लूका उसका 16 की 19 से 31 में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैराबल जी अमीर आदमी और लाजर की कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अब पैराबल में नाम नहीं लिए जाते जी। अब खुदावंद यीशु मसीह कोई परस्तान की कहानियां नहीं सुना रहा, तो वो कहते हैं एक अमीर आदमी है, एक लाजर आदमी था, दोनों मर गए, और जो अमीर आदमी है वो तो अजाब वाली जगह चला गया, ठीक है। तो अब ये एक ऐसी जगह जो अजाब वाली है वो जमीन के नीचे है। अब दूसरी बात जो है कि जो लाजर था वो फरिश्ते ने उसको इब्राहिम की गोद में दे दिया। अब यहाँ से हम चैप्टर ये टॉपिक बड़ा लंबा होता है कि पहले टेम्परेरी पैराडाइज जमीन के नीचे थी, जहां सब रास्तबाज रूहें यानी कि हाबल से यीशु तक वहां जाती थी। और वहां का अगर थोड़ा सीन हम खींचें तो वो अजाब वाली जगह है। वहां से वो उसको इब्राहिम को कह रहा है कि यहाँ तो बड़ी तकलीफ है, इस लाजर को भेजे ताकि ये अपनी उंगली पानी में डुबोए और मेरे मुंह में डाले। तो बाप इब्राहिम कहने लगा कि बात सुन, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक खलीज है, ना तुम वहां से इधर और ना हम वहां से इधर आ सकते हैं। सो टू द पॉइंट आ जाए कि खुदावंद यीशु मसीह जब उन्होंने अपनी जान सलीब पर दी, और हम देखते हैं कि वहां खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला, वो बोलते हैं यूहन्ना 19:30 में कि इट इज फिनिश्ड, यानी कि तमाम हुआ। सो हम देखते हैं कि अब रूह खुदा को सौंप दी गई, लेकिन अब जिस्म तो जैसे आपने बड़े खूबसूरती से बताया कि अगर हम पहला पतरस अगर आप निकाल लें, पतरस का पहला खत और उसका 3 बाब और उसकी 18 से 19 आयात देखें तो जितनी देर निकाल रही है मैं बोलता जाता हूँ। लिखा है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, पहला पतरस 3 की 18 और 19, और रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने कैदी रूहों में मुनादी की, जो अगले जमाने में नूह के जमाने में क्या थी, पहला पतरस 3 बाब 18 और 19 आयत में यूं लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की
بھائی صاحب بائبل جو ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے، عبرانیوں 9:27 میں لکھا ہے آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور۔ اب خداوند یسوع مسیح جو یہاں لفظ منادی ہے اس کے لیے کریوسو استعمال ہوا ہے کہ اعلان کرنے گیا، جیسے کہ مکاشفہ اور اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایک زوراور فرشتہ اترا اور اس نے منادی کی۔ تو یہاں کچھ اعلان کرنے گیا تھا، یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کوئی نجات یا ایونجلزم کا پلان کرنے گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح اس ڈپارٹمنٹ میں گیا جہاں اچھی روحیں تھیں، یعنی اس لازر والے اس ایریے میں گیا، کیونکہ وہاں اس کو ویٹ کرنا تھا کہ تیسرے دن وہ جو ہے وہ اس جلالی بدن کے انتظار میں تھا، یعنی اس جلال کو۔ اب بھائی صاحب یہ ایسا ہے کہ قیدی روحیں جو ہیں اور قیدیوں میں فرق ہے۔ جو انسان کی روح اور جان ہے اس کے لیے قیدی لفظ استعمال ہوا ہے، اور قیدی روحیں جو ہیں یہ بائبل بتاتی ہے کہ یہ روحانی وجود رکھنے والے یعنی فرشتے تھے۔ اب منادی کرنے کہاں گیا؟ سوری میں تھوڑا سٹاپ کرتا ہوں۔ جی نہیں پلیز کیری آن پلیز۔ اچھا، اب وہ یہ نوح کے زمانے میں پیدائش 6 باب میں خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے، تو بائبل ہمیں 5 پروفس بتاتی ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کو بیٹے بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بات ہے کہ انہوں نے، اب اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو دوسرا اس میں یہودا کا خط ایک ہی ہے، اور اس کی 6 اور 7 آیت میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے، اگر آپ پڑھ دیں مکاشفہ سے پہلی جی، تو دوسرا پطرس کے خط میں بھی، اب یہ وہ خطرناک فرشتے تھے جنہوں نے انسان کا ڈی این اے خراب کیا، اور پھر نوح کے زمانے میں چونکہ یہ اگر قیدی روحیں تو پھر یہاں یہ نوح کی سوری یہ پڑھ دیں یہودا کا خط اس کی 6 اور 7 آیت میں یہ لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے، وہ غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ اور دوسرا پطرس 2:4 میں اگر آپ پڑھ دیں تو بھائی صاحب یہ جو اچھی روحیں تھیں ان کو تو کسی کو بھی منادی نہیں کی، اعلان کیا، جب صلیب پر کفارہ دے دیا اعلان کیا۔ اور مکاشفہ 1 باب اور اس کی 18 آیت میں خداوند یسوع مسیح یوحنا کو یاد کراتے ہیں، میں مر گیا تھا اب عبدالآباد زندہ ہوں، اب عالم ارواح کی چابیاں میرے پاس ہیں، کیونکہ پہلے چابیاں جو تھی وہ ڈیول کے پاس تھی، جس سے ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیمویل کی روح نکلی۔ ٹیمپریری پیراڈائز نیچے تھی، اور بھائی صاحب یہ پیشن گوئی ہوئی تھی زبور 68:18 میں، جب تو نے صعود فرمایا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، لیکن قیدی روحیں وہی ہیں جو روز عظیم کی عدالت تک۔ یہ پڑھ دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ پروفیسی تھی جو آپ نے حوالہ پڑھوایا ابھی افسیوں اس کا 4 باب 8 آیت میں، کہ تو نے جب عالم بالا کو، یہ جو ٹیمپریری پیراڈائز تھی یہ اوپر لے گیا۔ تو اب 4 بڑے ڈپارٹمنٹس نیچے ہیں، یعنی آگ کی جھیل نیچے ہے، وہ عذاب والی جگہ نیچے ہے، اور آپ جی اتھا گڑھا نیچے ہے، اور چوتھا جو ہے یہ دائمی قید
وہاں ہے. یہ جو ہے مکاشفہ 20 اس کی 11 سے 15 میں یہ جب وائٹ تھرون کی ججمنٹ ہوگی اس وقت. سو خداوند یسوع مسیح وہاں گئے. تو میں ذرا اس کو پڑھ دوں کیونکہ یہ بڑا خوبصورت اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے آج کے مضمون کے ساتھ. تو میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اس کو پڑھنا چاہوں گا. میں بہت تیز بول رہا ہوں, مجھے ٹائم. جی اوکے, ہم اس کے ورس 11 سے پڑھیں گے. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا, جس کے سامنے زمین و آسمان بھاگے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی, یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا تو ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور ان میں سارے کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے, اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. تو یہاں پر مختلف ہم دیکھتے ہیں جو ڈسکرپشن جو ہے, عالم ارواح کا بھی ذکر ہے, آگ کی جھیل کا بھی ذکر ہے. تو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ جو جگہ ہے عالم ارواح, اس کی جو آپ نے تفصیل بیان کی ہے, تو یہ جو آگ کی جھیل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. بھائی صاحب, یہ جو جہنم کہلاتی ہے, ٹارٹرس جس کو کہہ لیں, یہ پرماننٹ گناہ گاروں کی عذاب کی جگہ ہے. لیکن آگ کی جھیل جو ہے اس میں اگر مکاشفہ 20 باب دیکھیں اور اس کی ہم 7 آیت سے مکاشفہ 19 کی 19 میں جو اینٹی کرائسٹ ہے اور جھوٹا نبی ہے, وہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہی جو کیا اس کو کہہ لیں کہ گیبریل جبرائیل, وہ ان کو وہاں ڈال دے گا, یعنی کہ کہاں, آگ کی جھیل میں. جتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے, میں ان کے سہولت کے لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. 19 سائٹ سے مکاشفہ اس کا 19 کی 19. پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہ ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اس کے فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا, اور وہ حیوان اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا, جس سے اس کے سامنے اس ایسے نشان دکھائے تھے جن میں سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا. وہ دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے, گندک سے جلدی. ہاں, اب یہ جو آگ کی جھیل ہے, یہ اس میں اگر ہم اسی ریولیشن یا مکاشفہ یونان کا مکاشفہ 20 کی اگر ہم 7 آیت سے آگے دیکھیں تو, یا 10ویں آیت اگر آپ پڑھ دیں, پھر شیطان گرائے گئے فرشتے اور ڈیمنز, اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا, جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا, اور رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. اس میں اسکیٹالوجی کو بھی ہم لے کر آئے ہیں, اور جب ہم اس سے پہنچیں گے, جب اس سے آخرت کے بارے میں ہم بات کریں گے, تو ضرور ہم اس کو اور زیادہ ایلیبریٹ کریں گے, کھولیں گے اس بات کو. لیکن یہاں پر ہم جو آگ کی جھیل ہے اور وہ جو پلیسز ہیں عالم ارواح, ان کو ہم فوکس کر رہے ہیں, اور وہاں پر کن لوگوں کو وہاں پر پھینکا جائے گا اور کون لوگ وہاں پر جائیں گے. تو پرپس جو تھا وہ مسیح کا عالم ارواح میں جانے کا, اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. تھوڑا سا آپ مزید اس کو ہمارے لیے ذرا کھولیے اس بات کو. جی, تو وہ جب ہم اعلان کی بات کرتے ہیں, جب یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا, تو وہاں جا کے اس نے جو دیکھیں, یہ جو راس باز روحوں میں تو ضرورت ہی نہیں تھی, تو وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا, کریوسو اعلان کیا کہ شیطان تیرا کام تمام ہو گیا. پھر اس نے وہاں سے اس سے ہیڈیز کی چابیاں لے لی, اور جو مکاشفہ پہلا باب 18 میں کہتا ہے میں مر گیا تھا اب عبدالآباد زندہ, اب عالم ارواح کی چابی. سو بیسیکلی اس نے وہاں جو ہے وہ ایک اعلان کیا, کیونکہ یسایہ 14 کی 17 میں لکھا ہے کہ وہ جو راس باز روحیں ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں, بلکہ ان کو اگر یسایہ 14 کی 17 دیکھیں تو, اور عبرانیوں 2 کی 15 دیکھیں تو ان کو اعلان ان کو بھی کیا
کہ اب تیاری کرو، اور یسوع کے جی اٹھنے کے 40 دن بعد جب وہ اٹھائے گئے اس ڈپارٹمنٹ کو ساتھ لے گئے، بچے ابراہم کو بھی گودی میں اٹھا کے لے گئے جی۔ ہاں جی، اب ذرا تھوڑا سا ہم اس کی، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور جی یہ ٹاپک بڑا اس کو تھوڑا سا پہلے بھی شروع کیا، ایمانداروں کے لیے اس میں کیا بھید پایا جاتا ہے؟ ہم جو زمین پر ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، میں کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے لیے کیا بھید ہے اس میں؟ کیوں ہمیں اس عقیدے میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیوں اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا جو پیغام ہے؟ جی، پیغام یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑا ہی صاف کہا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پہ فتح پائی اور جہنم میں بھی پہ فتح پائی، اور اس نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایک وعدہ جو ہے یہ ہمیں دے دیا گیا ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح مرے، اور یہ ایک ہم ڈرل کرتے ہیں، خوشخبری بھی یہی ہے، کیونکہ خوشخبری کی ڈیفینیشن 1 کرنتھینز 15 کی پہلی 4 آیات ہیں کہ یسوع مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اور جب ہم یہ انر، یا اس کو کہتے ہیں انر گریس ہو جاتی ہے، اندرونی فضل کا بیرونی نشان رومیو 6 میں یہی کرتے ہیں، اور یہ ایک پبلک ڈکلیریشن ہے کہ یسوع مرا اور میں اس میں مر رہا ہوں، دفن ہو رہا ہوں اور جی اٹھا۔ تو بیسیکلی جو لوکا 20 کی 36 میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے فرزند بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، سو جی اٹھی زندگیاں گزارنی ہے۔ تو یہ یسوع ابھی ہم اس دنیا میں نجات یافتہ تو ہیں، ٹھیک ہے، بورن اگین ہو گئے ہیں، لیکن جی اٹھی زندگیاں جو ہیں یہ ہم نے جینی ہے، یہ ہے لیول، اور اس لیے کہ یسوع ہمارا نمونہ ہے اور اس نے ثابت کر دیا، اور یہ پھر ہمارے لیے موت تو رہ گئی ہے، ایک ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی امید ہے کہ موت جو ہے وہ اس نے موت کو بھی ہرا دیا، جی آئے موت تیرا ڈنک کہاں ہے، موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ تو یہ بڑی بات ہے جی۔ میں سنڈے کو یہ بات بانٹ رہا تھا اپنے چرچ میں کہ ڈاکٹر بلی گرام نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ موت دنیا کی اچل حقیقت ہے جو کہ غریب کو اس کے گھروں میں اور امیر کو اس کے علاقوں میں لے جاتی ہے، تو there is no excuse، وہ کسی کی طرفدار نہیں۔ تو ایمانداروں کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ خدا مسیح نے موت قبر پر فتح پائی، اور جہنم پہ، جی ہاں بالکل، عالم ارواح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو خدا مسیح کا خوبصورت دعویٰ ہے، اور جو انہوں نے یوحنا پر دانا ہاتھ رکھا جبکہ موت سے ڈرا ہوا تھا، بیسیکلی ہی واز اے ہیومن بینگ، اور جب وہ قید میں تھا پتمس کے جزیرے میں تو ہی واز آل الون، نا امید اور گھبرایا ہوا، اور خداوند نے جلالی صورت میں اس پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنا دانا ہاتھ، جو کہ اختیار کی علامت ہے، تو خداوند نے اپنا دانا ہاتھ اس پر رکھا اور خداوند سے کہا کہ خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور کنجیاں جو ہیں بیسیکلی یہ بھی اختیار کی علامت ہے کہ وہاں پر کنجی کی بات نہیں ہے، کنجیاں، تو ماسٹر کی جو ہے وہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ماسٹر کی اس کے پاس ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ موت کا سب نے سامنا کرنا ہے، لیکن اب جو ہمارا یسوع ہے وہ زندہ ہے اور ماسٹر کی اس کے پاس ہے، اور سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے، چاہے آپ کوئی بھی ہوں، تو جب آپ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں تو لکھا کہ اب جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، اور موت کا اب ان پر اختیار نہیں ہے۔ جو دوسری موت ہے، ڈاکٹر بلی گرام کی پھر میں کوٹیشن دینا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ جو 2 بار جو پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرتا ہے، اور جو 1 بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ کی نئی پیدائش نہیں ہوئی تو پھر آپ 2 بار مریں گے، ایک تو جسمانی موت ہے اور پھر دوسری روحانی موت ہے۔ اور اگر آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ مر کر جی اٹھتے ہیں جو کہ بپتسمہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی علامت ہے، تو اگر آپ یسوع کے ساتھ مر کر جی اٹھے ہیں، جیسے پاولس کہتا کہ میں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو پھر تو آپ پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ہم ایسکیٹالوجی کے بعد بات کریں گے، اور بھائی میں چاہوں گا کہ ہم
بہت جلد آنے والے دنوں میں مکاشفہ کی اسٹڈی جو ہے اس کو ہم مل کر کریں ہاں گے. جی بہت ضروری ہے. بڑا مزہ آئے گا. ایک بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے پترس کو کہا تھا تو چٹان ہے، تیرے پہ میں کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے یسوع نے بند کر دیتے. اب وہاں کوئی راست بازو نہیں جاتی، اب سیدھے جاتے ہیں، کیونکہ دوسرا کرنتھیاں 5:8 میں پالوس کہتا ہے ہماری خاطر جمع ہے ہمیں اس وطن کو چھوڑ کے آسمانی وطن میں جانا ہے. فلیپیوں 1:23 میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں راکٹ علی گل یسوع کو پہنچ رہا. پھر دوسری ڈیسٹینیشن ہے وہ زبور 9:17 میں کہ گناہ گار جو ہے وہ جہنم میں جائیں. جی سوری. تھینک یو بھائی. وقت اجازت دے رہا بہنوں بھائی کہ ہم اور آگے بڑھے، ورنہ یہ تو اتنے خوبصورت مضامین ہیں، بہت سچائیاں ہیں، بہت مزہ آتا ہے جس پہ. اور مکاشفہ جو ہے یہ تو میرا ون آف دا فیورٹ، جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو بیسیکلی میری جو پروفائل ہے وہ یہی ہے مفسر کی، اور جو میرا تھیسس بھی تھا غلطیوں کے ساتھ کی تفسیر، اور پھر اس کے بعد لا اینڈ گریس پہ میں نے فضل سچائی پہ جو بک لکھی، تو مکاشفہ کو بھی تو یہ میرا بڑا ہی خاص شوق ہے لفظوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کی تفسیر کرنا. تو آج بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. یقین میرے بھائیو آپ نے برکت پائی ہوگی. ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے. کل ہمارے خوبصورت نوجوان پاسٹر زین البرٹ جو ہیں، جو کہ کراچی سے ہیں، گوسپل سنگر بھی ہیں، FGA کے پاسٹر ہیں. پچھلے دنوں بھی انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا. پبلک ڈیمانڈ ہے جی، یہ جیسے آپ کی پبلک ڈیمانڈ ہے ایسے ان کی بھی پبلک ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کو واپس لایا جائے اور وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں. تو گڈ نیوز کہ کل زین جو ہیں آئی ہوپ کہ خدا زندگی دے، صحت تندرستی دے. اگرچہ کراچی میں حالات بڑے خراب ہیں، سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور بجلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور پاکستان میں تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم، انٹرنیٹ کا، بجلی کا بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن خدا مدد کرے. تو کل ہم پاسٹر زین سے اس بارے میں سیکھیں گے کہ اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے، اباؤٹ دا اسینشن آف جیسس کرائسٹ، کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا جزو ہے، اظہار ہے. تو کل ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آج جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے کہ پاتال ایک یا عالم ارواح ایک حقیقت تھی، اور خدا اس میں گئے، اور ابھی جو ان کا جو اختیار ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ اس نے کہا تھا کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے، یعنی کلیسیا. اور پترس کا جو مطلب ہے وہ پیتروس، چٹان ہے. تو بیسیکلی خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ پترس تو چٹان ہے، بلکہ تیرا ایمان جو ہے وہ چٹان کی مانند ہے، اور میں اس ایمان پر، اس پیتروس پر میں کلیسیا جو ہے قائم کروں گا. تو خداوند کا شکر ہو خداوند کے منہ کی باتوں کے لیے، اس کے اختیار کے لیے. تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہم ابھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے برکت چاہیں گے، اور میں درخواست اپنے پیارے بھائی اقبال ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صرف جاتے جاتے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محنت کریں گے نا، جو جتنا بوتا ہے اتنا کاٹتا ہے. بھائی نے کوئی سیمنری نہیں کی ہوئی، لیکن یہ ان کی اپنی خدا ان کے ساتھ لگن ہے. اور پتہ اگر میں غلط نہیں تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بالکل وہ یسایہ 54:13 والی خدا نے کرا دی ہے. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے، جو سیمنری کی جاتی ہے اس میں بھی خدا کا پاک کلام سیکھا جاتا ہے. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں سیمنری کو کنڈیم کر رہا ہوں، لیکن جی ہاں، سیمنری یا بائبل کالج کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم جا کر خدا کا پاک کلام سیکھتے ہیں. اگر آپ لے پرسن ہیں، اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم کہ آپ جائیں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یا اپنے فیملی کو چھوڑ کر، لمیٹیشن کہ آپ نہیں کر سکتے ایسا، آپ بائبل کالج نہیں جا پا رہے، سیمنری نہیں جا پا رہے، لیکن آپ خداوند کے پاک کلام کو لیں، اس کے ساتھ جو ریلیونٹ ٹولز ہیں آپ ان کو استعمال کریں، تفاسیر کو استعمال کریں، بائبل ہینڈ بک کا اس کو استعمال کریں، ڈائریکٹ اور اس طرح کے ڈکشنریز ہیں ان کو لیں. تو خداوند آپ کو برکت دے گا. خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، لیکن بغیر پڑھے، بغیر اس کی تفتیش کیے آپ ایسا نہ کریں. تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے جو خداوند سے پیار کرتے ہیں، جنہوں پاک کلام کو آج بھی ہم سب ایک دوسرے سیکھتے ہیں. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ نے بھی سیکھا ہوگا یقیناً. تو ہم بھائی آپ کے بہت شکر گزار ہیں، بیٹی آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو بھائی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خاص طور پر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے سیمنریز ہیں، بائبل کالجز ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے لیے آپ دعا کیجیے. اور ہمارے بہن بھائی جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں کہ وہ خدا ان کے پاک کلام کو اسی شوق کے ساتھ،
اسی ذوق کے ساتھ سیکھیں. اور زین ایلبرٹ کے لیے دعا کیجیے گا، پاسٹر جی کے لیے، کہ کل وہ جو خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں، خدا اس بیٹے کو بہت برکت دے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں جب ان کا میسج دیتا ہوں تو مجھے وہ پیار سے بابا جی کہنا شروع ہو گئے. تو ہاں جی بڑا اچھا لگتا ہے، لائک مائی اسپرچل سن. تو جب میرے چرچ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کو دادا جی کہتے ہیں، کو نانا جی کہتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، تو خدا ان کو برکت دے. اور میں زین کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے برکت چاہیں. کلیسیا کے لیے جو لوگ اس وقت کرسچن نہیں بھی ہیں، ان کے لیے خدا ان کے پاک کی معمولی چاہیں. تو پلیز آپ دعا میں مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد اور تیری ستائش شبد آباد ہوتی رہے. اے باپ، تیرے بیٹے یسوع کی افضل کامل قربانی کے لیے شکر کرتے ہیں، اس لہو کے لیے شکر کرتے ہیں جس سے ہم خریدے گئے ہیں. شکر کرتے ہیں پاک روح خداوند کے لیے، زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ راہ کے لیے روشنی ہے. سب سے پہلے ہم اپنی جانے انجانے غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں. اس وقت خداوند ہم تیرے حضور آتے ہیں، اور خاص طور پہ خداوند ہم جتنی بھی سیمنریز، بائبل سکولز، کالجز ہیں، اے باپ، یسوع مسیح کے نام میں جتنے اساتذہ ہیں، جتنے پروفیسر، ٹیچرز ہیں، خداوند پاک روح خداوند تیرے مسا کو کثرت سے مانگتے ہیں. روحانی اندھے پن یسوع نام میں دور ہو جائیں، اور پاک روح خداوند جو تو اس زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کا لکھاری ہے، یسوع مسیح کے نام میں اس کلام کو کھول دے. کیونکہ زبور 119 اور 130 آیت میں تیرا کلام ہی فرماتا ہے کہ جب ہم تیرے کلام کو انفولڈ کرتے ہیں تو تشریح کی جاتی ہے، تو یہ نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. ہم شیطان ابلیس کے اس روحانی اندھے پن کو، 2 کرنتھیاں 4:4 کی اس روحانی اندھے پن کو یسوع مسیح کے نام سے ہم تمام ان سٹوڈنٹس پہ سے ریبیوک کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ خداوند پاک روح خداوند تیرا پورا کنٹرول آ جائے. اس وقت خداوند تیرے خادم، تیرے سورما کو، زائن پاسٹر کو، او ہاللویا، جو تیرا سورما ہے، او خداوند جس کے وسیلہ سے تو بولتا ہے اور تو بندروں کو کھولتا، اور یسوع مسیح کے نام میں جوؤں کو توڑنے کے لیے اس ویسل کو یوز کرتا ہے. ان کو، ان کی کلیسیا کو تیرے نام سے برکت کی دعا دیتے ہیں. اور یسوع مسیح کے نام میں خداوند پاک روح خداوند، جب تیرا خادم کل کلام سناتا ہے، یسوع مسیح کے نام میں خداوند وہ مسا کثرت سے تیرے بندہ کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ہم ان تمام لوگوں کو جو اس میں شامل ہیں، جو ابھی ہیں یا نہیں ہیں، یسوع مسیح کے نام میں خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. اور خداوند اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی کسی پرابلم میں ہے، تو حل مشکلات ہے، تو شافی ہے. اسی وقت یسوع کے دیے گئے اختیار سے ہم ان تمام شیطانی ارواح کو جو کسی طور پر یسوع کے خون خریدوں کو، اور وہ لوگ جو ابھی یسوع کے پاس نہیں آئے ہیں، یسوع کے لہو کی قدرت ان پر مانگتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاک روح خداوند تو ہی ان کو لا سکتا ہے. کیونکہ یسوع نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جتنی دیر تک میرا پتا کھینچ کے نہ لائے. آئے پاک روح خداوند، تو جو کنوکٹ کرتا ہے، یسوع کے نام میں ہم ان کے لیے شفایت کرتے ہیں کہ وہ بھی اس نجات میں شامل ہو جائیں. او ہاللویا، تیرا شکر کرتے ہیں. آج کی عبادت کا سارا جلال، عزت، بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح تجھے دیتے ہیں. تو بڑھتا چلا جائے خدا سالوس، اور ہم کم ہوتے ہیں، اور جو کچھ مانگنا بھول گئے ہیں یسوع مسیح کے نام میں اپنے فضل سے وہ بھی انڈھیل دے. تیرا اچھا آسمان تیرے بچوں کے لیے کھلا رہے، اور خاص طور پہ خداوند تیرے خادم، تیرے سورما کو، جس کے وسیلہ سے خداوند تو کام کرتا ہے، خداوند پاسٹر نوبل سیموئل کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے بھی یسوع کے لہو کی قدرت اور تیرے پاک فرشتوں کی پروٹیکشن مانگتے ہیں. اور اسی طریقے سے خداوند اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کر، اور خداوند یہ بیج بیجا جائے
اور تیرا ہی کلام ڈینیل 12:3 میں کہتا ہے جن کی کوشش سے بتھیرے راست باز ہو گئے وہ نور فلک پہ ستاروں کی مانند چمکیں گے. خداوند یہ اجر اپنے خادم اور ان کی آنے والی نسلوں پہ یسوع مسیح کے نام میں اپنے کلام کے مطابق جاری اور ساری کر دے, یسوع کے نام میں, آمین. آمین. آمین آمین. ہم خدا کی سکائی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین. تھینک یو جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بڑی برکت. اینڈ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو اور زیادہ اس پاک کلام سے سیر آسودہ کرتے رہیں خداوند کے پاک روح کی قوت سے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بہت خوبصورت برکت کلام تھا. خداوند آپ کے ساتھ ہو بہن بھائیوں. خداوند آپ کو بھی بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اجازت دیجیے مجھے بھائی اقبال دت کو اور میٹھی پرسلہ کو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.